अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की पेरेंटिंग और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी, आपने विज़िट नहीं किया, तो आप लाज़मी जाएँ, लाज़मी इसको देखें, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम एक पॉज़िटिव चेंज जो है वो माशरे में लेके आ सकें। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम बच्चे को ज़िंदगी के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। आप देखते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम बच्चों को एक ख़ास लाइन में चलाते हैं, मतलब उसको अल्फ़ाबेटिक्स पढ़ाते हैं, उसको न्यूमेरिक्स पढ़ाते हैं, उसको स्कूल के जो डिफरेंट मज़ामीन हैं वो पढ़ाते हैं। वो रियाज़ी के साथ लगा रहता है, वो फ़िज़िक्स के साथ लगा रहता है, वो केमिस्ट्री के साथ लगा रहता है, वो बायोलॉजी के साथ लगा रहता है। लेकिन अगर हम तसव्वुर करें कि जितना टाइम वो इन स्किल्स को दे रहा है, कंपैरेटिवली इसके हमारे बच्चे जो ज़िंदगी की तैयारी है, जो ज़िंदगी के लिए जो स्किल्स चाहिए हैं, जो उनको सीखने चाहिए, उनको बहुत कम वक़्त देता है या फिर बिल्कुल नहीं देता। अगर ज़्यादातर देखा जाए, ज़्यादातर वालिदैन को देखा जाए या ज़्यादातर स्कूलों को या ज़्यादातर बच्चों को देखा जाए, तो वहाँ पे बच्चों को ज़िंदगी के जो स्किल्स हैं, ज़िंदगी के लिए जो महारतें हैं, उनके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं करवाया जाता। बस वही बातें हैं जो वो घर से सीख रहा है, इदारे से सीख रहा है, अपने बड़ों से सीख रहा है, जो टेम्पर वो सीख रहा है, जिस तरह वो रिस्पॉन्स करना सीख रहा है, तो जो विरासत में मिलता है वही उसको वो कॉपी करता है, ट्रांसफ़र करता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुआशरे में जो इतने सारे मसाइल हैं, आप इतने सारे बुरी ख़बरें सुनते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप सुनते हो जो बहुत दर्दनाक होता है, जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारा मुआशरा है, वो ज़िंदगी के लिए ट्रेन नहीं है, उनमें रेज़िलियंस नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनमें जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो नहीं है, उनमें बर्दाश्त नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें हमारे मुआशरे में कमी है? और क्या आप नहीं समझते कि ये जो हमारा पेरेंटिंग का एक स्टाइल है, जो बच्चों की परवरिश का या उनकी स्कूलिंग का जो एक स्टाइल है, विरासती तरीका है, जिसके मुताबिक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तो उसमें से जो नेगेटिविटी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो चलते आ रहे हैं और आगे तक चलते जा रहे हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने अपने स्कूल में देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमने बहुत ज़्यादा उन पे तवज्जो दी, उनको तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वो बच्चे नहीं हुए तब्दील। उन बच्चों का जो बिहेवियर था ना, वो बहुत बुरा किस्म का था, या फिर हम कहते हैं ना कि उसकी गर्दन में सरिया है, तो वो इस किस्म के बच्चे थे। जब वो 9-10 तक पहुँचे या 8th में वो थे, तो उनकी गर्दन झुकने वाली नहीं थी। तो इनकी सिर्फ एक वजह है, वो ऐसे फैमिली से थे, उनकी ऐसी पेरेंटिंग की गई थी, उनके जो बड़े थे वो इस किस्म के थे कि उनमें किसी किस्म की रेजिलियंस नहीं थी, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो एक लाइन पे चलने वाले लोग थे। और वो ऐसे घराने थे जिनकी दुश्मनियां थीं, वो बात बात पे लड़ते झगड़ते थे। तो लाज़िम बात है वो खुद जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लाज़िम बात है तकलीफ़ में गुजार रहे हैं, आपको चैन नहीं है, आपको हर वक्त डर है, आप मसलों में घिरे हुए हैं, आप बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे, आप डर की वजह से बच्चों को ठीक से अन करके नहीं दे रहे। तो एक मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन जिनकी अना है, जिनका एक ख़ास तरीक़ाकार है रहने का, वो उनमें इस तरह जकड़े हुए हैं कि वो उससे निकल नहीं सकते। हालांकि एक ऐसा खौल है, एक ऐसी, मैं कहूँगा कि एक ऐसी जहालत है कि जिसमें बंदा बस फंसा हुआ है। अगर कोई भी आ, इन लोगों से मिले, उनको ठीक से ट्रेन करे और उनको बताए, तो मुझे लगता है कि शायद वो उस खौल से निकल जाए। चलो ठीक है, ये तो हमारे जो वालिदैन हैं वो तो इस खौल में हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि वो अपने बच्चों को कम से कम इस खौल में न बड़ा करें, इस खौल में न डालें, इस खौल से बाहर निकालें? इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी करें, हमारी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजरी है, लेकिन हम अपने बच्चों का ख्याल करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो कम से कम इस लाइन पे न चलें जिस लाइन पे हम चल रहे हैं।
اگر ہم نے بچوں کو اس لائن پہ نہیں چلانا تو ہمیں بچوں کی پہچان کرنی پڑے گی. اس سے پہلے تو ہمیں اپنی پہچان بہت ضروری ہے. اور ہم کس طرح اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں؟ لازمی طور پہ آپ اس کو وزٹ کیجیے گا، ویڈیو یہیں پہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمارا کیا پیرنٹنگ سٹائل ہے. اس کے بعد ہمیں بچوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو پہچانیں، اور جو بچوں کی پرورش ہے اس کے جو خاص مراحل ہیں اس کو ہم پہچان لیں. اگر ہمیں بچوں کے مراحل کا پتہ ہو کہ میرا بچہ اتنے سال کا ہے تو اس سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، یعنی میرا بیٹا 2 سال کا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا اس کو سیکھنا چاہیے، اور کیا وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. میری بیٹی 3 سال کی ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی ہے جس کے وہ قابل ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو جس کے وہ قابل نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتی. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ٹھیک سے انالائز نہیں کرتے، جو بچوں کے مراحل ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، یا تو وہ بہت جلدی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ بڑی ساری باتوں میں جس عمر میں، یعنی کہ ایک بچے کی ٹریننگ ہے جو 2 سال میں کرنی تھی یا 5 سال میں کرنی تھی، تو وہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں بچہ اس ٹریننگ کے قابل نہیں رہتا اور وہ سیکھ نہیں پاتا. تو یہ دونوں غلط ہے. اگر آپ پہلے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کچھ پہلے کرے تو بھی غلط ہے. بچہ کر نہیں پائے گا تو آپ ایگریسو ہوں گے اور آپ کا بیہیویئر بدلے گا، آپ کے الفاظ بدلیں گے، آپ کا لہجہ بدلے گا، لازمی طور پہ بچے پہ اثر پڑے گا. اور اگر آپ نے وقت پر کوئی بچے کو تربیت نہیں دی اور آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ اس وقت قابل نہ ہو کہ وہ تربیت جو پہلے لینی چاہیے تھی وہ اب لے لے، یا پھر وہ مشکل سے لے گیا، کیونکہ ایک خاص مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں سے اگر بچہ گزر گیا اور آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا تو وہ بہت مشکل سے سمجھے گا، وہ بہت مشکل سے ٹرین ہوگا. اور جب مشکل سے ٹرین ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، آپ کا جو مزاج ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے، آپ کے الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی بچے پہ دوبارہ اثر انداز ہوں گی اور بچہ ان چیزوں کو لے کے چلے گا. میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو 2 سال یا 2 سال سے پہلے تو وہ پارٹی کا استعمال نہیں کرتا تھا. مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ میرا بیٹا 2 سال کا ہے اور ابھی تک یہ پارٹی کا استعمال نہیں کرتا. لیکن میں غلط تھا، میں نے غلط ایکسپیکٹیشن کی ہوئی تھی، کیونکہ چند مہینے بعد میرا بچہ خود سے واش روم جانے لگا ہے. وہ خود سے واش روم جاتا تھا، وہ کہتا تھا اور خود سے واش روم چلا جاتا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے غلط جگہ پہ ایکسپیکٹیشن کی، جس نے مجھے بھی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے میرا بیہیویئر بھی چینج ہوا. اور لازمی بات ہے میں کبھی کبھی بچے پہ غصہ بھی کر لیتا تھا کہ آپ بڑے ہو گئے اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. اب یہ مجھے جان لینا چاہیے تھا. اگر مجھے اس چیز کا پتہ ہوتا تو میں بچے کے ساتھ وہ بیہیویئر نہ رکھتا. تو یہ جو ریکارڈ کرنے کا سلسلہ ہے، یہ جو لکھنے کا سلسلہ ہے، اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ وہ چیزیں بہت مائنر سی چیزیں ہیں، بہت باریک سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، اور ہم ان معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی تربیت متاثر ہوتی ہے. وہ ایک منفی سائڈ پہ جانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ختم کریں. یہی مین مقصد ہے لکھنے کا یا پھر ریکارڈ کرنے کا. ماہرین نفسیات جو بچے ہیں ان کو ایک خاص کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس میں جو اسکول سے ریلیٹڈ ہے وہ 3 ہیں، اور وہی 3 ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آج. اس میں پہلا ہے کہ مکتب سے پہلے، یعنی اسکول جانے سے پہلے بچے کی ہم تربیت کیسے کر سکتے ہیں یا کیا کیا اس کو کروا سکتے ہیں. اب جو اسکول جانے سے پہلے ہے، یہ 2 سال سے آپ کہہ لیں یا 2.5 سال سے یا پھر 3 سال سے. 2 سال سے اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 سال سے آپ بچے کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. 2 سال کا جو بچہ ہے وہ کلرز کے نام سیکھ سکتا ہے، اس کی ویکیبلری بن رہی ہے، وہ اینیملز کے نام سیکھ سکتا ہے، وہ ویجیٹیبلز کے نام سیکھ سکتا ہے، وہ فروٹ کے نام سیکھ سکتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اس کو انگیج کرنا شروع کر دیتے ہو. یعنی کہ اگر میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو 2 سال کوئی 3-4 مہینے کا ہے، تو اس کو اگر میں الفابیٹس کے جو آبجیکٹس ہیں تو وہ ساروں کو پہچان لیتا ہے. یعنی کہ اے سے ایئرپلین ہے، بی سے بیٹ ہے، تو آپ اے سے لے کر زی تک کسی بھی آبجیکٹ کا آپ اس سے پوچھیں اور سامنے تصویریں پڑی ہوئی ہوں کہ بیٹا ایلیفنٹ کہاں پہ ہے، بیٹ کہاں پہ ہے، امبریلا کدھر ہے،
تو وہ ساری چیزیں وہ ڈھونڈ سکتا ہے. میں نے تربیت اس کی ہوئی ہے تو وہ سارا کچھ یہ ڈھونڈ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے ہم بچے کی بہت اچھے طریقے سے تربیت شروع کر سکتے ہیں. اور یہ 5 سال تک تقریباً ہمارا جو بچہ ہے وہ پری مکتب ہے یا ارلی پری اسکولنگ کا ایک فیز ہے. تو اس میں بڑے سارے ٹریننگز ہیں جو ہم بچوں کو کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بچوں کو ٹریننگ کروانا. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد بچے نے اسکول جانا ہے، اور جب وہ اسکول جائے گا، اور اگر آپ کا بچہ یہاں پہ گھر سے ٹرین نہیں ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہوئی ہے، تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. آپ اتنے لیٹ ہو جائیں گے کہ آپ کا بچہ اسکول میں نہیں چل پائے گا. آپ اگر پہلے دن بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے بچے کو کچھ نہیں بتایا، نہ اس کو الفابیٹس کا پتہ ہے، نہ اس کو نمبرز کا پتہ ہے، نہ اس کو کلرز یا اس قسم کی چیزوں کا پتہ ہے، وہ کبھی انگیج نہیں رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے بہت بریلینٹ بچہ ہوگا؟ وہ بہت مزے سے جائے گا اسکول، بہت انٹرسٹڈ ہوگا وہاں پہ، اور ٹیچرز بہت اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے. اگر اس قسم کی ایکسپیکٹیشنس آپ کی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اپنے ساتھ اور بچے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. تو آپ ان سالوں میں بچوں کو جتنی بھی پری اسکولنگ، مکتب سے پہلے اسکول سے پہلے جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ ضرور سکھائیں. آپ کلرز کے نام سکھائیں، آپ فروٹس کے نام سکھائیں، آپ جو الفابیٹس کے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ سارے ان کو سکھا دیں. آپ اس کو جو ٹیبل مینرز ہیں وہ آپ اس کو سکھا سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ جوتے کیسے پہنے جاتے ہیں، کیسے اتارے جاتے ہیں اور کیسے رکھے جاتے ہیں. آپ اس کو سکھا سکتے ہو کہ اپنے کھلونے کہاں سے اٹھانے ہیں اور کہاں پہ رکھنے ہیں. آپ نے اس کو سکھانا ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام کہاں پہ کہتے ہیں، خدا حافظ کہاں پہ کہنا ہے، بائے بائے کہاں پہ کہنا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ آج ہی سے ٹریننگ شروع کریں، اور مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کس طرح ٹریننگ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے فیڈ بیک میرے پاس آ جائیں اور ہم ان فیڈ بیکس کو سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اب بچہ 5 سال کے بعد، عموماً ہم 4 سال میں اسکول ایڈمٹ کر دیتے ہیں. 5 سال کے بعد جب بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تقریباً 12 سال تک آپ کہیں کہ یہ اسکولنگ کا دورانیہ ہے جب بچہ اسکول میں ہوگا. تو جب بچہ اسکول میں ہے تو اس کی بڑے ساری ذمہ داریاں آپ لگا سکتے ہیں. کچھ والدین ہیں، اور یہاں پہ ایک فرق رکھنا بہت ضروری ہے، کچھ والدین ہیں جو بچوں کو گھر کی مزدوری کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب ایسی چیزوں سے جس سے ہمارا گھر چلتا ہے. بچوں سے مزدوری کرواتے ہیں، ان کو کھیتوں میں لگاتے ہیں، ان کو جانوروں کے ساتھ انگیج کر دیتے ہیں، ان کو اپنی گاڑی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان کو دکان پہ بٹھا دیتے ہیں. کبھی بھی اس قسم کی ذمہ داریاں بچوں کو نہ دیں. ہاں، آپ گھر کی ایسے ذمہ داریاں اس کو دیں جس سے وہ ڈیولپ ہو، جس سے وہ ٹرین ہو. مطلب ایک بچہ ہے، آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ مہمان آپ نے کیسے اٹینڈ کرنے ہیں. آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے کپڑے کیسے پریس کرنے ہیں. آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے جوتے کیسے پالش کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر بیٹی ہے تو لازمی بات ہے اس کے اپنے کام ہیں جو آپ اس کو بتا سکتے ہو، آپ اس کو سکھا سکتے ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، آپ نے اس کو ضرور دینی ہے. وہ اپنا لازمی بات ہے، اسکول کا ٹائم ہے، اسکول کو اس نے ٹائم دینا ہے، پڑھنے کو اس نے ٹائم دینا ہے. لیکن پڑھنے کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ان ذمہ داریوں سے الگ کر دیں، اور جب کل وہ اسکول سے فارغ ہو، وہ کہیں باہر جائے، وہ کوئی ہاسٹل رہے، یونیورسٹی رہے، اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کپڑے کیسے استری کیے جاتے ہیں، بوٹ جو ہے وہ کیسے پالش کیے جاتے ہیں یا صاف کیے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ ڈپریس ہوگا. وہ زندگی کے لیے جو آپ تیاری کروا رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم بچے کو زندگی کے لیے تیاری کروائیں، تو آپ ضرور بچے کو سکھائیں کہ آپ زندگی میں ریزیلینس، مطلب لچک زندگی میں کیسے پیدا کریں گے. آپ ایسے انوائرمنٹ میں بات کیسے کریں گے جن لوگوں کی بات آپ کو پسند نہیں ہو، یا اگر کوئی بلنگ کرتا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے بچے کو سکھانی ہیں. ابھی اوور لیگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ مہمان اٹینڈ کرنا، ایک 5 سال کا بچہ بھی ہمارا مہمان اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو بڑا ہے وہ بھی مہمان اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جب بچہ 12 سال سے آگے جاتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو وہی ذمہ داریاں ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں ہم اس کی یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے
جو آپ کا یہ مہینہ ہے، آپ کو اتنا ہم جیب خرچ دے رہے ہیں، تو آپ نے خود اس کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کی فیس کتنی ہے، آپ کے جو اسٹیشنری کا خرچہ ہے وہ کتنا ہے، آپ کا کنوینس کتنا ہے، آپ جو ہے کسی گیمز یا کسی پارٹی کے لیے کتنے پیسے رکھیں گے، تو وہ خود مینیج کرنا شروع کرے، یا کچھ نہ کچھ گھر کی ذمہ داریاں جو فنانشل ہوں وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ابھی سے فنانس مالی معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کر دے گا۔ اور زندگی میں مالی معاملات کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، میں خود بھی اس کو نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں خرید پاتا، تو یہ ایک میری کمی ہے۔ یہ مالی معاملات کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی اس کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو آپ کا بچہ اگر 12 سال میں 14 سال میں اس کے لیے ٹرین ہو رہا ہے، وہ اپنا بجٹ خود بناتا ہے، آپ کی بجٹ بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی بجٹ بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین کی کیا حیثیت ہے، انکم کتنی آ رہی ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، مجھ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، بچت کتنی ہو رہی ہے، تو وہ سارے معاملات کو دیکھے گا۔ تو اگر آپ اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو وہ خود کا جو اپنا اس کا بجٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے انگیج کرے گا، بہتر طریقے سے بنانا شروع کر دے گا۔ تو بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کو، لیکن ایک ٹائم لمیٹڈ ہے، 14-15 منٹ کی میں ویڈیو بناتا ہوں، تو بہت سارے سکلز ہیں جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور ضرور سکھانے چاہیے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب ضرور دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔